नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद हानी हुसैन ज़ैदी और अपने इस चैनल पर हम डिफेंस और पॉलिटिकल अफेयर्स पर अपना तज्ज़िया पेश करेंगे। आज की इस वीडियो में हम फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम यानी शहर कुद्स के हवाले से कुछ हालिया पेशरफ्तों पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए अपने वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, फ़लस्तीन वो मज़लूम सरज़मीन है जो पिछले 73 सालों से जुल्म व बर्बरियत का शिकार है। इसराइल, जो कि मेरे नज़दीक एक मुल्क नहीं बल्कि एक गासिब दहशतगर्द की हैसियत रखता है, इसने पिछले कुछ रोज़ में मस्जिद अक्सा की हुर्मत पामाल करके कुद्स शरीफ में जुल्म व बर्बरियत की इंतहा की और 20 से ज़ायद अफराद को शहीद कर दिया, जबकि 300 से ज़ायद निहत्ते फ़लस्तीनी इस जुल्म व बर्बरियत के नतीजे में ज़ख्मी हुए और इसके अलावा बेपनाह अफराद अपनी बीनाई से भी महरूम हुए। नाज़रीन, ये वो तमाम बातें हैं जो शायद आप पहले से ही जानते हों, लेकिन मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको ये बातें बताना नहीं, बल्कि मेरा मकसद एक ज़िम्मेदार पाकिस्तानी की हैसियत से इसका मुमकिन हल आपके गोशगुजार करना है। नाज़रीन, हम सब इस बात से बखूबी आगाह हैं कि हमारी कौम ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने के बजाय हक़ाइक़ से मुँह मोड़ कर जज्बातियात को फ़ौक़ियत देती है। इस सारे अंदोनाक वाक़े के दौरान हमें सोशल मीडिया पर ऐसे बहुत से अफराद देखने को मिले जो बार बार इस बात को दोहरा रहे थे कि जब मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस जल रहा है तो फिर हमारे मिज़ाइल किस काम के, हमारा एटम बम किस काम का, हमारी फ़ौज किस काम की, इन सब को तो जला देना चाहिए, इन सब को तो मर जाना चाहिए और वगैरह वगैरह। इस तमाम पेचीदा सूरत हाल में टीम डिफेंस एंड पॉलिटिक्स आपके सामने कुछ ज़मीनी हक़ाइक़ रखना चाहती है और आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। नाज़रीन, इसराइल और पाकिस्तान दोनों नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आए, यानी पाकिस्तान नज़रिया इस्लाम की बुनियाद पर वजूद में आया, जबकि इसराइल सहूनियत के बातिल नज़रिए की बुनियाद पर मगरबी ताकतों की मदद से फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कब्ज़ा करके वजूद में आया। और यकीनन हम इसके नजिस वजूद को तस्लीम नहीं करते और बुजुर्गान दीन की तरह मेरा भी ये अक़ीदा है कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इसराइल नामी दहशतगर्द वायरस के लिए एंटी वैनम के तौर पर खल्क़ किया। और इस बात में भी कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के खुफिया इदारे, बिलखुसूस इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI, दिन के 24 घंटे इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद, जो कि पाकिस्तान और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी इस्लामी दुनिया में दहशतगर्दी की सबसे बड़ी स्पॉन्सर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल इसी साल के आगाज़ में होने वाला एक अंदोनाक वाक़या है जिसमें 11 मासूम हज़ारा कारकुनों को बेदर्दी से मोसाद के फंडेड इसराइली दाइशी दहशतगर्दों ने 11 हज़ारा कारकुनों को ज़बह करके शहीद कर दिया। लेकिन फिर शायद आपकी नज़र से ये खबर ना गुजरी हो तो मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ कि 14 मार्च 2021 को मुसद्दक़ा इत्तलात मौसूल हुई जिनके मुताबिक दाइश के खुरासान विंग का एक कमांडर एजाज़ बंगुलज़ई अफ़गानिस्तान के शहर कंदहार में नामालूम अफराद के हाथों जहन्नुम वासिल हो गया। इत्तलात के मुताबिक इस खबीस को नामालूम अफराद ने वैसे ही खंजर से गला काट कर जहन्नुम वासिल किया था जैसे इसने हमारे हज़ारा के निहत्ते कारकुनों को शहीद किया। लेकिन नाज़रीन, अगरचे हमारी खुफिया एजेंसीज़ इसराइल के ख़िलाफ़ बरसरे पैकार हैं, लेकिन हमारी रेगुलर आर्मी यानी मुसल्लह अफ़वाज बराह रास्त इसराइल से नहीं लड़ सकते। अब यकीनन आपके जहन में ये बात चल रही होगी कि क्या हम इसराइल से लड़ने की अहलियत नहीं रखते? तो इसका जवाब है कि नहीं, हरगिज़ ऐसी कोई बात नहीं कि हम में लड़ने की अहलियत नहीं, बल्कि इस वक्त न सिर्फ इस्लामी दुनिया में बल्कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी अफवाज 1:3.7 के किल रेशो के साथ सबसे केपेबल और बैटल हार्डन्ड अफवाज तस्वर की जाती हैं। लेकिन मसला वॉर कैपेबिलिटी, जज्बा शहादत, गैरत ईमानी या माली वसाइल का नहीं, बल्कि यहाँ मसला स्ट्रेटजिक नौइयत का है। यानी इसराइली और पाकिस्तानी अफवाज स्ट्रेटेजिक लिमिटेशन के बाइस बराह रास्त जंग में इंगेज नहीं हो सकते। लेकिन आखिर इस सब की वजह क्या है? तो दोस्तों, बात यह है कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान तकरीबन 2600 किलोमीटर का फासला है और पाकिस्तान को कम से कम 2 मुसलमान ममालिक यानी ईरान और इराक़ या ईरान और शाम को बाईपास करके इसराइल तक पहुंचना होगा। और जाहिर है कि ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक ये मुसलमान मुल्क पाकिस्तान से बज़ाते ख़ुद मुज़ाकरात करके जामिया हिकमत अमली मुरतब नहीं कर लेते। शाम और इराक़ की मौजूदा सूरत हाल से आप लोग बखूबी आगाह हैं। रूस के भरपूर अस्करी ताउन के बावजूद भी शामी सदर बशार अल असद पूरे शाम का कंट्रोल हासिल नहीं कर पाया है।
کچھ ایسی ہی صورتحال عراق کی بھی ہے اور مرکزی حکومت پورے عراق میں اپنی رٹ قائم کرنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکی ہے۔ ایسے میں اسرائیل کی سرحد کے ساتھ منسلک 3 ممالک رہ جاتے ہیں، یعنی اردن، مصر اور لبنان۔ مصر میں ایک اسرائیلی نواز ڈکٹیٹر عبد الفتاح السیسی کی حکومت ہے اور اسی شخص نے اسرائیل کی پشت پناہی سے سابق مصری منتخب صدر، جن کا تعلق اخوان المسلمین سے تھا، محمد مرسی کی حکومت کا تختہ الٹ کر حکومت پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے علاوہ اردن میں اس وقت شاہ عبداللہ ثانی کی حکومت ہے۔ یہ اردن کے پہلے شاہ عبداللہ ہاشمی کا پوتا ہے، جس کے باپ شریف مکہ حسین بن علی ہاشمی نے برطانوی جاسوس لارنس آف عربیہ کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ عظیم اول میں کے دوران اعلان بغاوت کیا تھا۔ اور رہی بات لبنان کی، تو آج سے چند ماہ پہلے ہی ہم لبنان کی حکومت اور اسرائیل کے درمیان ممکنہ سفارتی تعلقات کی استواری کی خبریں بھی کئی ذرائع سے سن چکے ہیں۔ لہٰذا ان تینوں عرب ممالک سے اسرائیل کے خلاف کسی بھی قسم کی مہم جوئی کی صورت میں مدد کی امید رکھنا دیوانے کا خواب ہی ثابت ہو سکتا ہے۔ اور یہی بات دوسرے عرب ممالک بالخصوص سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے لیے بھی کہی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ اگر سمندری راستے کے تھرو بھی انگیج کرنا چاہیں تو یاد رہے کہ پاکستان نیوی کے پاس ایسے بحری اثاثے موجود نہیں ہیں کہ وہ نہر سویس کے بجائے افریقہ کا چکر کاٹ کر بحیرہ روم یعنی میڈیٹرینین سی میں اسرائیل پر حملہ کر کے وطن واپس آ سکے۔ اور یقیناً یہ آپشن کسی کے لیے بھی اسٹریٹجیکلی فیزیبل نہیں، ورنہ یہ کام تو ایرانی بھی کر سکتے تھے، لیکن ان کی جانب سے اب تک نہیں کیا گیا، تو ظاہر ہے اس کی یہی وجہ تھی۔ دوستوں، تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ پاکستان اور اسرائیل جب بھی ایک دوسرے کے سامنے براہ راست مد مقابل آئے ہیں تو وہ کسی اور کی سرزمین استعمال کر کے ہی آئے ہیں۔ مثال کے طور پر 1967 اور 1973 کی عرب اسرائیلی جنگوں میں پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس نے عرب ایئر فورسز یعنی عراقی ایئر فورس، ایجپشن ایئر فورس، جارڈینین ایئر فورس اور یہاں تک کہ سیرین ایئر فورس کی جانب سے لڑائیاں لڑیں اور ان لڑائیوں میں تقریباً 11 اسرائیلی جہازوں کو ایئر ٹو ایئر کامبیٹ میں مار گرایا۔ ان پاکستانی ہوابازوں میں فلائٹ لیفٹیننٹ سیف العظم اور فلائٹ لیفٹیننٹ عبدالستار الوی قابل ذکر ہیں۔ فلائٹ لیفٹیننٹ سیف العظم نے 1967 کی عرب اسرائیلی جنگ میں تقریباً 3 اسرائیلی طیاروں کو مار گرایا، جبکہ ایک طیارے کو شدید ڈیمیج کیا، اور یہ ان کے پاس آج تک ورلڈ ریکارڈ ہے سب سے زیادہ اسرائیلی طیاروں کو ایئر کامبیٹ میں مار گرانے کا، اور انہیں امریکہ نے 22 لیونگ ایگلز کی فہرست میں بھی شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ فلائٹ لیفٹیننٹ عبدالستار الوی نے 1973 کی عرب اسرائیلی جنگ میں سیرین ایئر فورس کی جانب سے والنٹیئر کرتے ہوئے جولان کی پہاڑیوں پر ایک اسرائیلی میراج 2000 کو مار گرایا تھا، جس کا پائلٹس کیپٹن لوٹس ایجیکٹ کر گیا تھا، لیکن وہ بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مارا گیا، اور پھر اس پائلٹ کی وردی وار ٹرافی کے طور پہ آج بھی پاکستان میں موجود ہے۔ اسی طرح 1980 کی دہائی میں جب اسرائیل نے عراق کے اوسیراک نیوکلیئر ری ایکٹر کو نشانہ بنایا تو اس کے بعد اس نے پاکستان کے کہوٹہ نیوکلیئر ری ایکٹر کو بھی تباہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کے لیے اس نے ہندوستان کی سرزمین استعمال کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس ضمن میں اسرائیلی فضائیہ کے F-16 طیارے بھارت کے سری نگر ایئر بیس پر تعینات کر دیے گئے۔ لیکن پھر پاک فضائیہ کی مؤثر حکمت عملی اور پاکستان فضائیہ کی جانب سے دی جانے والی دھمکی کہ اگر اسرائیلی یا بھارتی طیارے کہوٹہ کی جانب جاتے ہوئے نظر آئے تو ہم دلی اور ٹرومبے اور تل ابیب پر حملہ کر دیں گے، اس کے جواب میں اسرائیل نے ایسی جرأت نہیں کی۔ اگر آپ میں سے کچھ لوگ ٹرومبے کے بارے میں نہیں جانتے تو میں یہ بتاتا چلوں کہ یہ بھارت کی نیوکلیئر سائٹ ہے، جو کہ اس وقت تھی، جو ممکنہ طور پہ ابھی بھی ان کی نیوکلیئر سائٹ ہے، اور یہاں پر پاکستان ایئر فورس نے آپریشن ٹرومبے کے نام سے ایک منصوبہ بنایا تھا حملے کا، کہ اگر بھارت کی جانب سے کہوٹہ پہ حملہ کیا جاتا ہے تو اس کے جواب میں ہم ٹرومبے پر حملہ کریں گے F-16 طیاروں کے پیکج کے ساتھ۔ اس ساری صورتحال کے دوران ہمارے کچھ جذباتی بھائی یہ بھی کہتے ہوئے نظر آئے کہ ہمیں اپنے ایٹم بم کو جلا دینا چاہیے، میزائلوں کو جلا دینا چاہیے، یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد نہیں کرتے۔ تو میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ شاہین 3 کے علاوہ کوئی بھی پاکستانی میزائل اسرائیل تک کی رینج نہیں رکھتا، اور جہاں تک شاہین 3 کی بات ہے، یہ ایک سالڈ فیولڈ بیلسٹک میزائل ہے، اور اس کے خلاف اسرائیل کے پاس مؤثر دفاعی نظام بھی موجود ہے۔ ہم شاہین 3 کے ذریعے ایٹمی حملہ اسرائیل پر نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر فلسطین اور خاص طور پر بیت المقدس بھی مکمل طور پر تباہ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ پاکستانی حملے کی سب سے پہلے مذمت
ہم کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اپنے عرب ممالک کی جانب سے ہمیں دیکھنے کو ملے گی۔ اور اس بات سے آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ سعودی عرب، مصر اور UAE سمیت کوئی بھی عرب ملک اسرائیل کو ذرا سی بھی آنچ پہنچتے دیکھنا نہیں چاہتا۔ اور یہی وہ عرب ممالک ہیں جنہوں نے مارچ 2019 کے بعد سے خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت پر شدید دباؤ ڈالا ہوا ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کریں۔ اور پاکستان کے مسلسل انکار اور وزیر اعظم عمران خان کے پریشر برداشت کرنے کی وجہ سے یہ تمام عرب ممالک پاکستان سے روٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ بائیڈن انتظامیہ کے آنے کے بعد سعودی ولی عہد محمد بن سلمان پہ تھوڑا برا وقت شروع ہوا ہے، تو پھر اسی لیے اس نے عمران خان کی طرف دیکھا ہے اور اب وہ دوبارہ پاکستان کی جانب ہاتھ بڑھا رہا ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ پاکستان کے خیر خواہ ہو گئے ہیں اور وہ اسرائیل کو تباہ کرنے کی کسی صورت بھی پاکستان کو اجازت دیں گے۔ تو پھر ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے ہمیں اپنی قوم میں لسانی اور فرقہ وارانہ امتیاز کو ختم کر کے اتحاد کی فضا پیدا کرنی ہوگی۔ پاکستان کو عرب ممالک کے نیچے لگنے کے بجائے ایران، ترکی اور وسطی ایشیائی ممالک سے اپنے تجارتی اور سفارتی تعلقات کو مضبوط سے مضبوط تر بنانا ہوگا، تاکہ پاکستان سمیت ان تمام ممالک کی معاشی انحصاری مغرب اور عرب ممالک کے بجائے ایک دوسرے پر ہو جائے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے تمام تر دشمن بشمول چند عرب ممالک یہ نہیں چاہتے کہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو، کیونکہ اگر ایک دفعہ پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہو گیا تو یہ امت مسلمہ کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھنے لگے گا، اور اگر امت مسلمہ کو ایک معاشی اور فوجی لحاظ سے طاقتور ملک لیڈ کرنے کے لیے مل جاتا ہے تو یقیناً یہ اسرائیلی مفادات کے لیے کچھ اچھی بات ثابت نہیں ہوگی۔ پاکستان کو اپنی معاشی حالت پر توجہ دینی ہے اور ایک بڑی معاشی طاقت بننا ہے اگلے 5 سے 10 سالوں میں، تاکہ آج وہ اسرائیل جو کہ اپنی معاشی طاقت کی وجہ سے عربوں پر تسلط حاصل کر چکا ہے، تاکہ کل پاکستان بھی اپنی معاشی حالت کی وجہ سے عربوں پر تسلط حاصل کر سکے۔ ہمارے وہ بھائی جو سمجھتے ہیں کہ فلسطین عربوں کی کاز ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ فلسطین نہ تو پہلے کبھی عربوں کی کاز تھی، نہ آج عربوں کی کاز ہے، نہ کبھی آئندہ عربوں کی کاز ہو سکتی ہے۔ عرب ممالک تو کافی پہلے ہی فلسطین کی کاز کا سمجھوتا کر چکے ہیں، لیکن اگر اس کاز کو کسی نے زندہ رکھنا ہے تو ہر غیرت مند مسلمان نے رکھنا ہے، ہم نے رکھنا ہے، پاکستان نے رکھنا ہے، کیونکہ پاکستان کی خلقت کا سبب ہی اسرائیل کا خاتمہ ہے، یعنی اسرائیل نامی دہشت گرد وائرس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو اینٹی وینم کے طور پر خلق کیا ہے۔ آخر میں ٹیم ڈیفینس اینڈ پولیٹکس اپنے ناظرین کو بتانا چاہتی ہے کہ عرب ممالک بالکل بھی قابل اعتبار نہیں ہیں۔ ہماری اسرائیل نامی دہشت گرد کے خلاف جہاد کرنے اور قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرانے کی خواہش تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک عرب ممالک اسرائیل کے دفاع میں کھڑے ہیں۔ اور آج اب جو کچھ بھی دیکھتے ہیں کہ کس طرح بیت المقدس کی بے حرمتی اور توہین کر کے وہاں نہتے فلسطینی مسلمانوں کو شہید کیا گیا، مسجد اقصیٰ کے اندر خون ریزی کی گئی، ان کا خون بہایا گیا، یاد رکھیے کہ عرب حکمرانوں کی اجازت اور ان کی حامی کے بغیر اسرائیل میں یہ کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جس دن پاکستان نے معاشی طاقت کے زور پہ ان تمام عرب ممالک کو اپنے زیر اثر کر لیا، پھر یاد رکھیے کہ اس کے بعد سے مسجد اقصیٰ کی آزادی کا دن بھی قریب ہو جائے گا اور بہت جلد بیت المقدس میں آپ اور میں نماز پڑھنے جا سکیں گے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور ان تمام صورتحال کے حوالے سے کمنٹ سیکشنز میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے، اور اگر آپ بھی اپنا اوپینین شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشنز میں ضرور کیجیے، اور اگر میں نے کچھ غلط کہا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں اس کے حوالے سے آپ تمام حضرات سے معذرت خواہ ہوں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔